الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. जो किताब है इसका नाम क्या है? हिस्नुल मुस्लिम। हिस्नुल मुस्लिम। हिस्न बोलते हैं अरबी ज़बान के अंदर फोर्ट्रेस को। इसको बोलते हैं फोर्ट्रेस को। फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम्स का नाम है ना किताब का नाम। छोटी भी आती है ऐसी वाली, दारुसलाम की छोटी सी इंग्लिश में आती है फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम। या उर्दू में आ जाती है ऐसी वाली है ना, बहुत सारे इसको आ जाते हैं ये। फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम। फोर्ट्रेस क्या होता है? किला। किला है ना। किला क्यों बनाता है इंसान? प्रोटेक्शन के लिए। बाहर से बनाता है किला किस लिए? ताकि वो बचाए खुद को, खुद की आर्मी को। जैसे हमें यहाँ पे किला साहब नहीं है बादावारी में ना, क्या इसका नाम है, हरी पर्वत। वो भी क्या है? किला। तो किला क्यों बनाता है इंसान? प्रोटेक्शन के लिए। वैसे ही हम बनाते, हम ये जो दुआएं होती है वो एक हिस्न का काम देती है, एक फोर्ट्रेस का काम देती है मुसलमान को। इसके दिल को बचाती करप्ट होने से। इसके दिल को बचाती है शैतान के वसाविस से, नफ्स के गलबे से, है ना। इन सारी चीज़ों से बचाती है इंसान। बचाता है इंसान को कौन? दुआ और अज़कार की जब ये अपने रब को याद करता है। तो अल्लाह ताला को याद करने से इंसान बच जाता है। किससे? गुनाहों से, शैतान से, नफ्स के गलबे से, हर बुराई से। क्योंकि जैसे हम क्या बोलते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। मैं नहीं कहता हूँ बरात अपने नफ्स की। मैं नहीं बोलता हूँ कि यार मेरा जो नफ्स है वो पूरा पाक है हर किसी गुनाह से, मैं दूध से धुला हुआ हूँ। ऐसा नहीं है। इन नफ्स अम्मारतुम बिस्सू। जो नफ्स है वो गुनाहों का हुक्म देती है इंसान को, गुनाह करो। लेकिन इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय वो जिसको अल्लाह ताला बचाएगा, इस पे अल्लाह ताला रहम करेगा। इन रब्बी गफूर रहीम। जो मेरा रब है वो बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। तो मिन अज़कार किताब व सुन्ना, उन अज़कार से, उन सप्लिकेशन से या उन रिमेम्बरेंस से जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? कुरान और सुन्नत से। इसकी जो मुअल्लिफ है ना वो है सईद बिन सईद बिन अली अल कहतानी। ये गुजर गए शायद पिछले साल ही, पिछले के शायद पिछले साल, हाँ शायद। सईद बिन वहाब अल कहतानी बहुत बड़े आलिम हैं। कहतानी ट्राइब है ना अरब में। कहतानी कबीला एक बड़ा कबीला है ना, वहाँ के थे ये। सईद बिन वहब, सईद बिन अली अल कहतानी या सईद बिन अली इब्न वहफ अल कहतानी का नाम था। अब ये इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन किसने किया है इसको देखेंगे अब इससे अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये कंटेंट सारा ये है यहाँ। जितनी भी दुआएं इंसान को होती है ना, हाजत जिंदगी की दुआओं की जितनी भी दुआएं हैं। और ख़ास बात ये है इस किताब में कि इसमें सारे जो लगभग नरेशन है वो ऑलमोस्ट सारे क्या है? सही नरेशन है, सही रिवायत है इसमें सारी की। कोई सही की वही यहाँ पे रिवायत नहीं है। वालेकुम देखिए, पहले इसने यहाँ पे लिखा है क्या? एक्सलेंस ऑफ रिमेम्बरेंस के बारे में। फिर व्हेन वेकिंग अप, व्हेन वेयरिंग अ गारमेंट, व्हेन वेयरिंग न्यू गारमेंट, कपड़े लगाने की दुआ, ड्रेसिंग, सब कुछ। देखिए ये सारी कंटेंट यहाँ पे, इतना सारा। मतलब इसके बाद कुछ निकल रहता ही नहीं है, इतनी सारी दुआएं। कितनी है देखिए ना, 60 से ज्यादा है। कितनी है भाई? 91। इतने ज्यादा देखिए आप, हम तेज पढ़ना पड़ेगा ये। 132 दुआएं लगभग इसमें। तब देखेंगे अच्छे सीन चल रहा है ये। इसका शरा भी आता है, अरबी शरा एक। पर अपने दोस्त साथ में सामने आता, बोला कि कैसा रहा? जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहां देखेंगे इसी। देखिए कहाँ से रही स्टार्ट, किताब क्या स्टार्ट ही नहीं हो रही है। الذكر والدعاء والعلاج، एक्सेलेंस ऑफ रिमेम्बरेंस। देखिए यहाँ उसकी किताब स्टार्ट। पहले बोलते हैं एक्सेलेंस ऑफ रिमेम्बरेंस के बारे में कि अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा जिक्र करो। जो ना जिक्र, जिक्र बोलते हैं ऐसे याद करने को, तज़कीर या जिक्र बोलते हैं याद करने को, टू रिमेंबर। अल्लाह ताला को याद करना उन अज़कार से, उन कलिमात से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए या जो अल्लाह ताला ने खुद सिखाए हैं, उसको हम बोलते हैं शरीयत में जिक्र। फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो। अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली, तुम मेरा शुक्र बजा लाओ। वला तकफुरूनी, तुम मेरा कुफर ना करो, तुम मेरे साथ अनग्रेटफुल ना हो जाओ। कुफर बोलते दो चीज़ों को, कुफर हो गया इनकार कर देना या ना मानना, टू डिनाई, टू डिनाई या टू बी अनग्रेटफुल, है ना। कुफर जो है वो शुक्र का उल्टा होता है। कुफर इज ऑपोजिट ऑफ शुक्र।
کافر ہوتا ہے ناشکر، اصل میں دیکھیے کیوں ہوتا ہے ناشکر. مسلمان کرتا ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا ہوتا ہے ایک شکر ہوتا ہے نا وہ. جس رب نے مجھے زندہ کیا، پیدا کیا، آکسیجن دے رہا ہے، زندہ کیا، مارے گا، دنیا بنائیں گے، تو میرا اس کا میرے اوپر اس کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، ہے نا. لیکن جو عبادت نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ آف شکر. وہ شکر نہیں بجا لا رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکر بجا لاؤ اور تم ایسا کفر نہ کرو. جو یہاں پہ نہیں زیر ولا تکفرون نے، اصل میں تھا یہ ولا تکفرونی، یا متکلم نا یہ کٹ گیا. پھر یہاں پہ آ جاتی ہے زیر ایسے، کیونکہ اس سے پہلے زیر ہی آ جاتی ہے. تو یہ ہو گیا ایسے، ٹھیک ہے. یہ تھی قرآن کی آیت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. جیسے حدیث میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی چیزیں کرتا ہوں. بندہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ اچھا گمان، آپٹیمسٹک مائنڈ سیٹ، میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا، اس کو اچھا ہی ہو جاتا ہے. بندہ رکھتا ہے رب سے برا گمان، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ برا کرتے ہے اور برا کرے گا، اس کو برا ہی ہو جاتا ہے. یا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. رب بندے کے ساتھ ہوتا ہے کیسے؟ اپنے علم سے، قدرت سے، مدد سے، نصرت سے، تائید سے، ہیلپ سے، سپورٹ سے، اسسٹنس سے، غلبے سے، قوت سے، ڈومینین سے، طاقت سے، غلبے سے، تصرف سے وہ ہوتا ہے. دوسری بات، اذا ذکرنی فی ملئ ذکر اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتے اپنے نفس کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کرتا ہوں اپنے بندے کو یاد اپنے نفس کے اندر، رب کرتا ہے بندے کو یاد. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے کسی جماعت کے اندر. ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں اس مجلس میں جو اس سے بہتر ہوتی ہے، یعنی کہ فرشتوں کی مجلس کے اندر. یہ حدیث قدسی ہے، شاید بخاری کی روایت ہے یہاں. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، کثیرا بہت ہی سارا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہونی چاہیے تر، ویٹ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے. اتنا کرنا ہے ذکر انسان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کے لیے والذاکرین اللہ کثیرا، اور جو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں، جو مین ہوتے ہیں ویسے آدمی ہوتے ہیں. والذاکرات، اور ذکر کرنے والی جو ہوتی ہے ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اعد، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رہا ہے، پریپیئر کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ مجھے رب معاف کرنا چاہیے گناہوں کے لیے اور مجھے کو اجر عظیم لکھنا چاہیے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ ذکر. تو ذکر کرنے سے گناہوں کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ آیت سے ثابت ہوتا ہے. رب بندے کو یاد رکھتا ہے اور ساتھ میں اس کو یہ بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ، تم یاد کرو اپنے رب کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے رب کو یاد کیا کریے. کیسے؟ تضرعا، تضرعا ہو گیا گڑ گڑا کے، ہیوملٹی کے ساتھ. ایسا نہیں ایروگنٹلی انسان اللہ تعالیٰ کو بول رہا تھا مجھے دو، ویسے نہیں، بالکل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ. وخیفتاً، تضرعا وخیفتاً، اور وداؤٹ لاؤڈنس، چلانا نہیں اللہ مجھے دو، وہ ایسے کرو. حدیث میں سے بخاری کی، ہاں بخاری کی ہے وہ، کہ ایک بات چلا رہے تھے صحابہ، آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں، آپ چلا گیا گیا اللہ مجھے دو. اب دل میں ہی بولو گے نا، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو بولنا چاہیے کیا؟ بہت ہی پست آواز میں، بہت ہی تضرعاً، ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. ٹھیک ہے. دیکھیے، دون الجہر من القول، اپنے قول اپنی بات میں جہر نہیں کریں، چلانا نہیں ہے خدایا مجھے دو، ویسے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. عام حالت میں ایسے کرنا چاہیے انسان کو، عام حالت میں ایسے مانگنا ہے. ویسے ہی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن عام حالت میں ایسے مانگنا چاہیے. اس سے بہت خوشی آ جاتا ہے اس چیز میں نا. اذ نادى ربه نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے رب کو ندا دیا، پکارا، نداء خفیا، مطلب کیا؟ مخفی آواز میں، خفیہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہے اس میں، اخلاص کا پہلو بھی آ جاتا ہے اس چیز میں. دیکھیے، میں کسی مجلس میں ہوں،
میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو دل سے اندر سے کر رہا ہوں. ایسے تعلق کس کے درمیان میں بند رب و بند میرے اور رب کے درمیان بندے اور خالق کے درمیان میں اس کر رہا ہوں یا اللہ مجھے دو یا اللہ مجھے دو. تھوڑا بہت ریا کاری کا پہلو آ سکتا ہے. میں اس کو دکھا رہا ہوں دیکھو میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو, دیکھو میں کتنا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو, میں کتنا اچھا انسان ہوں. تو اس میں رہتا ہے کیا ریا کاری کا بھی خدشہ اتنا نہیں رہتا ہے اس چیز میں. اچھا, بالغدو والآصال صبح کے موقع پہ اور آصال ایوننگ کے موقع پہ انسان کو رب کو کرنا چاہیے ذکر. خاص طور پہ صبح اور شام کرنا چاہیے ذکر اللہ تعالیٰ کا. اس کے اذکار بھی ہے نا, ولا تکن من الغافلین, اور تم مت بن جاؤ غافلوں میں سے, انہیڈفل لوگوں میں سے. غافل کیسے بن جاتا ہے انسان دنیا میں, کیسے انسان ہو جاتا ہے مشغول, جب وہ ذکر نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں نماز 5 وقت فرض کی ہے؟ تاکہ بندے کو رب یاد رہے گا, تاکہ انسان چاہے وہ مٹیریل ورلڈ کے ڈسٹریکشن سے ڈسٹریکٹ نہیں ہو جائے گا, اس کو اپنا پرپس یاد رہے گا کہ مجھے ایک پرپس ہے, مجھے کس نے پیدا کیا ہے, مجھے عبادت کرنی ہے, اچھے کام کرنے ہیں, اور مجھے ایک پرپس ہے زندگی کے اندر. نماز کیوں فرض ہے؟ اسی لیے ڈسٹریکشن فرام مٹیریل ورلڈ ہوتا ہے اس چیز سے. اب اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ دکان کے بارے میں سوچ رہا ہے مجھے حساب کیا کرنا تھا, کالج کے بارے میں سوچ رہا ہے مجھے کون سی کام کرنی تھی, تو فائدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ نماز ہے ڈسٹریکشن فرام مٹیریل ورلڈ. اگر آپ نماز سے مٹیریل ورلڈ لاؤ گے, تو اسی لیے نماز میں ایک انکساری ہونا, عاجز ہونا اور تواضع ہونا, اطمینان ہونا, یہ نماز کا رکن ہے, رکن. اگر یہ نہیں ہوگا نماز نہیں آ جاتی ہے, نماز نہیں آ جاتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا اس صحابی سے, تو نے نماز نہیں پڑھی, وہ اور کیا نماز پڑھنے کا, ارجع فصلی فإنک لم تصلی تسلی, اس نے پھر نماز پڑھی. اور فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی, پھر فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی, کیوں؟ ورتھ تیز سے نماز. نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ انسان کو اطمینان ملنا چاہیے. اگر اطمینان نہیں ملے گا نا, نماز نہیں آ جاتی ہے. یہاں پہ اس نے کہا ایک اور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے, ان کی مثال مردے اور زندہ کی سی مثال ہے. مثل الذین یذکرون ربہ والذین لا یذکرون ربہ مثل الحی والمیت. آپ بولیں کہ وہ بھی زندہ ہوتا ہے, نہیں, وہ زندہ نہیں ہوتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے, وہ ہوتا ہے اسپرچولی ڈیڈ, وہ مردہ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ زندہ ہے, اس کی دل کی زندگی خراب ہو گئی ہوتی ہے, اس کا دل کرپٹ ہو گیا ہوتا ہے, اللہ کی قسم. کیونکہ یہ نہیں ہے پاسبل کہ وداؤٹ ذکر انسان کا دل ٹھیک رہے گا. کیونکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا, الا ان فی الجسد مضغہ, خبردار جسم میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے, ایک میٹ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, جب وہ ٹھیک رہتا ہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ, جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, خبردار وہ دل ہے. لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا اطمینان ہوتا ہے, اس کے بغیر دلوں کا اطمینان نہیں آ سکتا ہے. انسان چاہے کتنے بھی ذرائع اختیار کرے گا کیا دل کے اطمینان کی, ہے نا, ذرائع بہت سارے ہیں. مٹیریل ذرائع, کھانا پینا, باقی ساری چیزیں جتنی بھی ہے, سونا جاگنا, اچھل کود کرنا, امیوزمنٹ کرنا, وہ یہ سب کرنا, لیکن وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. وہ ٹیمپریریلی انسان ڈسٹریکٹ کرتا ہے. لیکن جو اصلی سکون ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں. ایسا سکون انسان کو کبھی نہیں مل سکتا, اور کہیں کسی بھی سورس سے نہیں مل سکتا ہے. دیکھیے, دنیا میں انسان کوئی بھی کام کس لیے کرتا ہے؟ انسان کیوں جاب کرتا ہے؟ انسان کچھ بھی کیوں کرتا ہے دنیا میں؟ انسان کوئی بھی کام کیوں کرتا ہے؟ خوشی کے لیے. اگر میں بولوں گا انسان خوشی کیوں چاہتا ہے, یہاں پہ جواب نہیں دے سکتے ہم, کیونکہ اینڈ پہ انسان خوشی چاہتا ہے, اور خوشی نہیں چاہتا ہے انسان زندگی میں. ایک پیسفل لائف ملنی چاہیے بس. چاہے اگر وہ عزت بھی چاہتا ہے نا انسان, انسان دنیا میں دو چیزیں چاہتا ہے, عزت اور محبت, ہے نا. کیوں چاہتا ہے وہ دو چیزیں بھی انسان؟ خوشی کے لیے. تو اگر انسان خوشی مل رہی ہے سیدھے کس سے, اذکار کرنے سے, تو اس کو ضرورت کیا ہے ان سب چیزوں کی؟ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور اصلی خوشی کہاں سے کیسے ملتی ہے انسان کو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. اس یہاں پہ اس نے لکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا صحابہ سے, کیا میں تمہیں انفارم نہیں کروں گا ان اعمال کے بارے میں جو بہت اچھے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ تمہارے مال جمع کرنے سے بہتر ہے, اور تمہارے انمی کے ساتھ لڑنے سے بہتر ہے, جہاد کرنے سے بہتر ہے, قتال کرنے سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا صحابہ نے کیا؟ بے شک, آپ فرمائیے. آپ نے فرمایا وہ ہو گیا ذکر اللہ. ذکر اللہ بہت بہتر ہے مال جمع کرنے سے, گولڈ جمع کرنے سے, بیٹل سے.
سب سے یہ ہمیں پڑھا دی اس میں بولا نا بھی عربی میں اس کو. ہاں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کوئی چیز جس پہ میں عمل کروں گا اچھے سے. آپ نے فرمایا کہ لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ لیٹ ناٹ یور ٹنگ سیز فرام the remembrance of اللہ. تمہارے ذکر جو ٹنگ ہے وہ ہمیشہ کیا ہونی چاہیے تر ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اور پھر میں آپ سے جب کوئی ریسائٹر ایک لیٹر پڑھتا ہے نا اس کو مل جاتا ہے کتنا اجر ایک اجر. ٹھیک ہے. اور 10 اجر سوری 10 ٹائمس کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے الحسنۃ بعشر امثالها اللہ تعالیٰ دیتا ہے 10 ٹائمس اجر بندے کو عمل کرنے کے اوپر. تو اگر انسان پڑھتا ہے الف لام میم تو اسے مل جاتی ہے 30 نیکی. حدیث میں آ گیا ہے کیونکہ اس نے فرمایا کیا فرمایا کہ الف جو ہے وہ ایک لیٹر ہے, لام جو ہے وہ ایک لیٹر ہے, اور میم جو ہے وہ ایک لیٹر ہے. تو الف لام میم پڑھنے پہ انسان کو 30 ثواب ملتے ہیں. ذالکا پڑھنے پہ انسان کو کتنے ثواب ملتے ہیں 40 ثواب ہے نا. ذالکا 1 2 3 4 40 ثواب. الکتاب دیکھیے خود ہی 1 2 3 4 5 6 کتنے ہوں گے 60 ثواب 40 ثواب 30 ثواب. اتنا ثواب مل جاتا ہے انسان کو کس میں ذکر اللہ کرنے میں قرآن پڑھنے میں اذکار پڑھنے میں کہ ہر ایک لیٹر پہ انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہے, ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل جاتی ہے اس کا انسان کو. اور اس نے یہاں پہ کچھ اور واقعہ لکھا ہے, ہم پڑھیں کہ نہیں کیا آپ خود پڑھیں گے پھر یہ واقعہ. اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عقبہ بن عامر سے روایت ہے may اللہ بی پلیز ود ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بار آئے کہاں پہ آئے باہر جب ہم تھے کہاں پہ الجحفہ کے پاس ہاں. اور نے کہا کہ as there any of you who would wish to get every day to Buthan or to Al-Aqiq, the name of two ditches in the Medina. In the early mornings, I returned from it with two she camels without incurring any sin or severing relations. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تب ہوتے تھا اونٹ مطلب تب زمانے کے شی کیملز جو اچھے ہوتے تھے وہ گیا آج زمانے کی اچھی سی گاڑی کوئی لمبورگنی جیسی تو تمہیں وہ مل جائے گی وداؤٹ تم کسی گناہ میں نہیں جاؤ گے اور تم قطع رحمی بھی نہیں کرو گے, تم رشتہ نہیں توڑ دو گے. کیا تم چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں ہم چاہتے ہیں. اور یہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تم جاؤ مسجد اور تم کچھ نالج گین کرو اسلام کے بارے میں اور تم 2 آیتیں پڑھو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے, وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اس سے کہ تمہارے پاس 3 شی کیملز ہوں گی. اور اگر تمہیں 4 آیتیں پڑھو گے وہ بہتر ہے کہ تمہارے پاس 4 شی کیملز ہوں گی. ٹھیک ہے. اینڈ دا سیم فار اے لائک نمبر آف میل کیملس. ٹھیک ہے. اتنا زیادہ اجر کسے ملتا ہے انسان کو ذکر کرنے میں کہ یہ دنیا کے مال دولت سے بہت زیادہ بہتر ہے. اچھا پروفیسر نے فرمایا کیا whosoever takes a seat and fails to remember اللہ. مطلب کسی انسان کو مجلس پکڑی وہ بیٹھ گیا وہاں پہ لیکن وہاں پہ اس نے رب کا ذکر نہیں کیا, بسم اللہ نہیں پڑھا, کوئی ذکر نہیں کیا, ہیز انکرڈ اپون ہمسیلف لاس آف اللہ, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاس ہی آ جائے, اس کو لاس مل جاتا ہے. اینڈ ہو لائز ڈاؤن ریلیکس, جو انسان لائی ڈاؤن کرتا ہے ریلیکس کر دیتا ہے لیکن کیا کرتا ہے اینڈ فیلس ٹو ریمبر اللہ اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے, ہیز انکرڈ اپون ہمسیلف لاس, اس کو بھی لاس آ گیا. کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں یا تو وہیں کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, آپ کہیں آفس میں وہاں نہیں کر سکتے, آپ اسکول میں وہاں نہیں کر سکتے, آپ کالج میں وہاں نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں الذین ان فی خلق السماوات والارض, یقیناً زمین و آسمان کی کریشن کے اندر, واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے اختلاف آلٹرنیشن کے اندر, لآیات لأولی الالباب. اچھا آلٹریشن آف ڈے اینڈ نائٹ کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے نا وہ جب روٹیشن ہو جاتی ہے ارتھ کی, تو اتنا پریسائزلی کیسے ارتھ روٹیٹ کرتی ہے ہر دن, دن و رات دن و رات, سن بھی برابر لائٹ دے رہا ہوتا ہے دن رات, ایسے کیسے ہو رہا ہوتا ہے, یہ کس نے بنایا ہے, کس ذات نے بنایا ہوگا نا یہ اتنا خطرناک کمپلیکس میکینزم, کسی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر نے. تو تب جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو کرتے ہیں رب کا ذکر کھڑا ہونے کی حالت میں, بیٹھنے کی حالت میں, اپنے جنوب ہو گیا اپنے سائڈس پہ, یعنی کہ جب وہ سو رہے ہوتے نا تب بھی کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. ان شارٹ ہر حال میں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ہر حال میں رب آرام سے نہیں یاد, آپ دنیا دیکھتا ہو وہ ہر آپ کو خود میں نشانیاں ملتی ہے رب کی ذات وجود کے بارے میں, آپ کو نشانیاں ملتی ہے یونیورس میں, پوری یونیورس کی نشانی ہے کیا
اس کا ایک کریٹر ہونا چاہیے. جیسے ایک عربی شاعر بولتا ہے فی کل شیء آیۃ یدل علی انہ واحد. ہر چیز میں نشانی ہے کہ رب ایک ہے. ہر چیز میں نشانی ہے نا. تو یہ ہوتی ہے مومنوں کی شان کہ مومنوں کا جو ہے سٹانس کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کا ذکر چاہے وہ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہوں گے. یہ آپ خود ہی پڑھیں گے, باقی انگلش مجھے پسند نہیں ہے پڑھنا, مجھے عربی ہونا چاہیے سامنے. اچھا, اب دیکھیے وین ویکنگ اپ, پہلی صبح اٹھنے کی دعا. ہم سارے صبح اٹھ گئے تھے, تو دعا کیا ہونی چاہیے صبح اٹھنے کی؟ وہ دعا یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, الحمد للہ الذی, تمام تعریفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے, تمام جو پریزز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مستحق ہے. الذی احیانا, جس نے ہمیں زندگی عطا کی, بعد ما اماتنا, اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت دی تھی, ٹھیک ہے, وہ الیہ النشور, اور اسی کی اور ہمیں واپس مرنے کے بعد زندہ ہو جانے. نشور بولتے ہیں ریزوریکشن کو, مرنے کے بعد زندہ ہونے کو. کیونکہ موت کیا ہوتی ہے؟ وہ نیند کی بہن ہوتی ہے. حدیث میں کیا گیا؟ النوم اخو الموت. جو نیند ہوتی ہے نیند, وہ کیا ہوتی ہے؟ موت کا بھائی ہوتا ہے یا بہن, شاید حدیث میں آ گیا النوم اخو الموت. جو نیند ہوتی ہے وہ موت کا بھائی ہوتا ہے. مطلب ایک حساب سے انسان ایکسپیرینس کرتا ہے موت کیسی ہوتی ہے نیند میں, ہے نا. کیونکہ نیند میں روح نکل جاتی ہے انسان کو. آپ بولیں گے اگر نیند میں روح باہر نکل جائے تو انسان مار کیوں جاتا ہے نا. کیونکہ ایک تعلق ہوتا ہے روح اور جسم کے درمیان میں. نیند میں جب انسان ہوتا ہے روح نکل جاتی ہے, لیکن تعلق ہوتا ہے تھوڑا سا. لیکن موت کا مطلب ہوتا ہے بالکل تعلق ختم, روح اور جسم کے درمیان میں کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا, اس کو بولتے ہیں موت. پھر جب کا ہارڈ ویئر نا, ہارڈ ویئر جب سافٹ ویئر نکالا گیا اسے تو کوئی کچھ فرق پڑتا ہی نہیں. ہارڈ ویئر کچھ بھی ہوگا کچھ فرق پڑے گا ہی نہیں, کچھ کام ہی نہیں ہے پھر ہارڈ ویئر کا جب اس میں سافٹ ویئر رہتا ہی نہیں ہے. ہارڈ ویئر کیا؟ ہماری باہر کی باڈی. سافٹ ویئر کیا ہے؟ روح. تو یہ ہے, یہ دعا صبح اٹھنے کی, الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے مارا تھا, اور اسی کی اور ہم سب کو آ، لوٹ کر جانا ہے, مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. تو ہمیں ہر دن ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ ہمیں زندہ ہو جانا ہے. ہمیں کوئی ذات نیند دیتی ہے پھر جگواتی ہے. وہی ذات ہمیں زندگی, جو ہمیں اس نے حیات دی ہے, زندگی دی ہے, وہ ہمیں زندگی لے گی اور موت آ جائے گی اور ہمیں حساب دینا رب کے سامنے. ایسی آپ دیکھیے یہ دعا ہے نا, وین ویکنگ اپ کی دعا ہے ساری ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق. لا الہ, کوئی بھی نہیں ہے, کیا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں رہتا ہے رائٹ ٹو بی ورشپڈ, کوئی بھی معبود پر حق نہیں ہے, الا اللہ, صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے معبود برحق. وحدہ لا شریک لہ, جو اکیلا ہے, جس رب کا کوئی شریک نہیں ہے. کوئی شریک نہیں ہے رب کا, نہ عبادت میں, نہ رب ہونے میں, نہ اس کے اسماء و صفات میں. لہ الملک, جو بادشاہت ہے وہ اسی کی اور ہے, ٹھیک ہے. سوورینٹی جو ہے, جو ڈومینین ہے, جو بادشاہت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تمام کنٹرول اسی کا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, تمام تعریف مستحق بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو وہ چاہے گا. سبحان اللہ, پاک ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ کیا ہوتا ہے؟ گلوری بی ٹو اللہ, پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی ایب سے, ٹھیک ہے, ہر کسی ایب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ, ہر کسی ایپ سے وہ پاک ہے, مشرکین کے افطرا سے وہ پاک ہے. والحمد للہ, تمام تعریفات کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. ولا الہ الا اللہ, کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ. واللہ اکبر, اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ, حول بولتے کس کو؟ اور نہیں ہے کوئی بھی قوت نیک چیز کرنے, نیک کام کرنے کی کوئی بھی طاقت مجھے نہیں ہے. ولا قوت, اور مجھے برائی سے بچنے کی قوت بھی نہیں ہے, الا باللہ العلی العظیم, صرف اللہ تعالیٰ جو العلی ہے, جو بلند ہے. اللہ تعالیٰ ہے نا بلند, بائن عن خلقی, وہ مخلوق سے باہر ہے, الگ ہے مخلوق سے, وہ عرش پہ مستوی ہے, وہ تو بلند ہے نا وہ ہم سے. العظیم, جو عظمت والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نیک کام کرنے کی مجھے طاقت نہیں ہے, اور کسی برے کام سے بچنے کی مجھے قوت بھی نہیں ہے, لیکن صرف الا باللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد سے, جو العلی العظیم ہے. رب اغفر لی, اے اللہ تو مجھے بخش دے.
ایک کام کیا کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ یہ دعائیں ہوتا ہے یاد رہیں گے سب کچھ. مجھے یاد ہے، پتا ہے مجھے کیسے ہو گئی دعا یہ والی یاد ساری. میں کرتا تھا کہاں، میں پڑھتا تھا حسن مسلم. میں پڑھتا تھا ہر دن سونے کے ٹائم پہ یا اٹھنے کے ٹائم پہ کتاب سے ہی. پھر ہو گیا ایک ٹائم مجھے یاد ہی ہو گیا سیدھا. ایسے ہوتا ہے. تو ایسے کرنا چاہیے، اسے یاد ہو جاتا ہے انسان کو ہر دن پڑھنے سے. اچھا، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے انسان کو صبح اٹھنے کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے؟ یہ والی دعا. یہ دعا کیا ہے دیکھیں. الحمد للہ الذی عافانی. تمام تعریفات کا مستحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. الذی عافانی، جس نے مجھے عافیت دی. عافیت، عافانی فی جسدی، جس نے مجھے عافیت دی میرے جسم کے اندر. جسد بولتے ہیں جسم کو. اس یہاں پہ کچھ اور لکھا ہے. who just restored to me my health، ٹھیک ہے. ورد علی روحی. رد بولتے ہیں اس کو لوٹانے کو، ٹو ریپلائی، ریپلائی کرنے کو، لوٹانے کو، ٹھیک ہے. جس نے مجھے لوٹائی میرے اوپر میری روح. ٹھیک، کیونکہ انسان کو نیند روح نکالی جاتی ہے، پھر روح واپس ڈالی جاتی ہے، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے یہ. ٹھیک ہے. سورۃ حامی میں نا، حامی سجدہ میں وہ کیا ہوا آیت. ورد علی روحی، جس رب نے لوٹا دی میری روح میرے اوپر واپس. وہ اذین لی بذکری، جس رب نے مجھے اجازت دی اس کا ذکر کرنے کے لیے. ہمیں کون دیتا ہے اجازت رب کا ذکر کرنے کے لیے؟ رب ہی دیتا ہے ہمیں اجازت بھی اور قوت بھی. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی. تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کی اور مستحق ہے کہ جس رب نے مجھے عافیت دی میرے جسم کے اندر، میری ہیلتھ کے اندر. وہ ہے نا، صبح انسان ٹھیک ہوتا ہے، انسان پتہ ہوتی ہے مجھے ہیلتھ کس نے دی ہے، انسان بڑھنا چاہیے شکر اس ٹائم پہ. ورد علی روحی، اس نے مجھے روح واپس دی ہے، کیونکہ مجھے روح نہیں تھی اس ٹائم پہ جسم میں جب میں سویا ہوا تھا. وہ اذن علی بھی ذکری، اور اسی نے مجھے یہ الاؤ کیا کہ میں اس کا ذکر کروں. ایک انسان بہت سعادت مند سمجھنا چاہیے اپنا آپ کہ جب وہ کرتا ہوا ذکر اللہ تعالیٰ کا صبح شام کو اور ہمیشہ. کیونکہ یہ توفیق ہوتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بندہ رب کو پسند ہوتا ہے. ہاں. بولتے نا کہ عذاب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان بولتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، مجھے کچھ عذاب نہیں، مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے، میں ٹھیک رہتا ہوں پھر بھی. عذاب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو رب دیتا ہی نہیں ہے ذکر، توفیق ہی نماز پڑھنے کا، اذکار کرنے کا. کہ یہی ہے نا مصیبت. مصیبت یہ ہے کہ انسان کو رب دیتا ہی نہیں ہے توفیق اپنے سامنے کھڑا ہونے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اسی حدیث دعا میں کیا آ گیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک. اللہ تم مجھے، اے اللہ تعالیٰ مجھے ہیلپ کرو، اور مجھے اسسٹنس کرو، مجھے ہیلپ کرو کہ میں آپ کا ذکر کروں. وہ شکری کا، کہ میں آپ کا شکر کروں. وہ حسن عبادتک، اور میں آپ کی عبادت کروں اچھے سے، ہے نا، احسن طریقے کے اندر. جیسے نا آ، یہ حدیث میں آ گیا نا، معاذ بن جبل شاید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول. ہاں، آپ نے فرمایا اس صحابی سے کہ تم ہر نماز کے بعد کبھی نہیں چھوڑا چھوڑا کرنا یہ والا ذکر کرنا. کون سا ذکر؟ یہ والا ذکر کر رہا ہوں. اللہم اعنی علی ذکرک، یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ آپ مجھے ہیلپ کرو تاکہ میں آپ کا ذکر کروں، میں آپ کا شکر کروں، اور میں آپ کی عبادت اچھے سے کروں. تو اللہ تعالیٰ سے ایک ہیلپ مانگنی چاہیے اچھے سے عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ وہی ہمیں اس کے بارے میں ذکر کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور یہ نا وہ والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، دن و رات کے اختلاف کے اندر، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کھڑا ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور سونے کی حالت میں. تو ہم نے فرسٹ دعا پڑھی ہے آج، صبح اٹھنے کی دعا. ہمیں جلدی پڑھنا پڑے گا کیونکہ ہمیں نا خالی 9 کلاسز، ہمیں 9 کلاس میں ختم کرنی ہے ساری کتاب، کیونکہ پھر 1 جون سے ہمیں کلاس ہے نا، فجر کے بعد ہی قرآن کلاسز. یا بولتا شاید ایک کے کورس ہے نا وہ، مجھے لگتا ہے شاید وہ 2 سال بھی ہو سکتا ہے اگر میں پڑھاؤں گا میں ڈیٹیل پہ. ویسے ہم 1 سال میں ختم کریں گے انشاءاللہ، یا اس سے بھی کم، پتہ ہی نہیں، دیکھیں گے کتنا کیا حساب رہے گا. اچھا، وین ویئرنگ اے گارمنٹ، جب انسان لباس لگاتا ہے نا اس ٹائم کیا انسان دعا کرنی چاہیے؟ وہ والی دعا ہے. الحمد للہ، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کی اور ہے. الذی کسانی، جس نے مجھے لباس پہنایا. کسا بولتے لباس پہنا، دیکھو کسا یکسو اس کو آ رہا ہے مضارع، کسا یکسو، ٹھیک ہے. الذی کسانی، جس نے مجھے لباس پہنایا. هذا الثوب، یہ لباس، یہ ثوب، یہ کلوتھ. ورزقنی، اور اس نے مجھے رزق عطا کیا یا عطیہ عطا کی. من غیر حول منی ولا قوہ، میری قوت اور طاقت کے بنا ہی اس نے مجھے عطا کیا.
میری اپنا میں اس نے پاؤں وہ نہیں کیا، میں اس رب سے طرف عطا ہی یہ چیز میں نے خود نہیں کیا، مجھے رب کی طرف سے ہی مل گیا. ٹھیک ہے. تو یہ دعا پڑھی چاہیے انسان کو. ود نو پاور اور نور مائٹ فرام مائی سیلف، اس نے مجھے عطا کیا. رزق بولتے ہیں عطائی چیزوں کو، پرووائڈڈ چیزوں کو. اینڈ پرووائڈڈ اٹ فار می ورزقنی من غیر حول منی، وداؤٹ مائی ایفرٹس، وداؤٹ مائی مائٹ اینڈ وداؤٹ مائی پاور مائی سیلف. اچھا جو اب بولے انسان مجھے جو اپنی پاور سے مل جاتا ہے، فار ایگزامپل دیکھیں یہاں پہ اس نے کیا لکھا ہے. تو ہمیں کیا آ گیا؟ رزق انسان کو کیسے ملتا ہے؟ انسان بولے گا میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ خود دے گا رزق، وداؤٹ مائی پاور اینڈ وداؤٹ مائی مائٹ. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. مطلب ہوتی ہے جو میری پاور ہوتی ہے نا، مطلب مجھے تھوڑی سی پاور مل گئی ہے اس دنیا میں نا، جو میں ہاتھ پاؤں اٹھا پاتا ہوں، اس سے میں پیسے کما سکتا ہوں. ہے نا، کوئی مزدوری کرتا ہے وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، اس سے پیسے کماتا ہے. کوئی انسان پڑھتا ہے، اس سے پیسے کماتا ہے. لیکن مسئلہ ہے اس کو وہ والی قوت بھی کیسے مل جاتی ہے؟ پڑھنے کی قوت، اٹھنے کی قوت، مزدوری کرنے کی قوت ملتی ہے نا رب کی طرف سے اس کو وہ سب. تو اصل میں ہر چیز کہاں سے ملتی ہے؟ رب کی طرف سے. دیکھیے جو کوئی بولتا ہے کہ کوئی بولتا ہے اس میں کانفلیشن ہے، انسان کو اپنی اسکل سے، اپنے دماغ سے، اپنے ہنر سے مل جاتا ہے جاب اچھا ہے وہ. ہاں وہ تو سچ بات ہے، لیکن وہ اسکل کہاں سے آ جاتی ہے انسان کو؟ رب کی طرف سے ہی. باقی پتہ ہے یہ ہارڈ ورک پیز آف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کیا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ جَزَاءَ الْأَوْفَى. ہے نا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے. دیکھیے الفاظ کیا ہے، انسان کے لیے صرف اور صرف اور صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. جس چیز میں انسان ایفرٹ ڈالتا ہے نا، وہ چیز انسان کو مل ہی جاتی ہے سیدھے ہی، چاہے دنیاوی چیزوں میں اخروی چیزوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کا نتیجہ دیکھے گا. انسان اپنی سعی، اپنی کوشش کا جو ایفرٹ کا جو نتیجہ ہوگا نا، وہ دیکھے گا انسان. دیکھے گا انسان، چاہے اخروی زندگی یا دنیاوی زندگی میں. ٹھیک ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے جو ایفرٹس ہیں وہ دیکھے جائیں گے. اس نے کیسے ایفرٹس دیے، کہاں پہ، کس حالت میں، کن سرکمسٹینس میں اس نے کیسے ایفرٹس دیے دین پہ قائم رہنے کے، فتنوں سے بچنے کے، گناہوں سے بچنے کے. ثم يجزاه جزاء الاوفى. اس کے بعد رب اس کو دے گا فل ریوارڈ اس کے اچھے کام پہ یا برے کام پہ. تو کیا ثم يجزاه جزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. اور اینڈ کہاں پہ، انتہا کہاں پہ؟ آپ کے رب کی اور. ان کے رب کے پاس انتہا ہے. انتہا کہاں پہ؟ اپنے رب کی اور ہمیں. اس کے بعد کیا ہے نا، انه خلق زوجين الذكر والانثى، باقی باقی چیزیں. وانه اضحك وابكى. ہنسانے والا، رونے والا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے ایک چیز رکھنا چاہیے یار، یہ سمجھنا چاہیے توکل اور توکل میں، کیونکہ اس میں بہت سارے مسئلہ کرتے ہیں. توکل اور توکل میں کیا فرق ہے؟ کوئی سمجھتا ہے میں توکل کر رہا ہوں، وہ توکل کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ توکل. دیکھیے توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل بولتے ہیں کہ میں اپنے معاملات سپرد کرتا ہوں کسی ذات کو. میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ میں خود نہیں سنبھال سکتا ہوں، اتنا اتنا ٹینشن، اتنا پریشانیاں، میں آپ کو سپرد کرتا ہوں آدھا آدھا چیزیں یا ساری چیزیں. اس کو بولتے ہیں کیا؟ توکل. توقع ہاں، لیکن میں خود ایفرٹس بھی دے رہا ہوں. مجھے کل ایگزام ہے، نیٹ کا ایگزام. میں پڑھ رہا ہوں، پورے 2 سال سے پڑھ رہا ہوں لگاتار لگاتار. اب میں چل رہا ہوں ایگزام دینے بھی. اللہ تعالیٰ نے 2 سال سے محنت کی، اب تک ہے، اب مجھے اچھے رزلٹ دینا. آؤٹ کم میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ تک ہے. محنت مجھ تک ہے، ہارڈ ورک مجھ تک ہے، آؤٹ کم مجھ تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تک ہے. ہارڈ ورک مجھ تک ہے، ہارڈ ورک جو مجھے نتیجے ملیں گے وہ اللہ تعالیٰ تک ہے. توکل مطلب ہو گیا میں ایگزام کے لیے پڑھتا ہی نہیں، میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ تو سب ٹھیک کرنے والا ہے، مجھے کیوں پڑھنا ہے؟ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے میں کن سے سب کچھ ہو جائے گا، وہ کون بولے گا سب ہو جائے گا، مجھے کیوں پڑھنا ہی ہے ایگزام کے لیے. اس کو بولتے توکل، یہ جائز نہیں ہے. توکل جائز نہیں. توکل مطلب کیا؟ میرے پاس اونٹ ہے، میں اونٹ کو باندھتا ہی نہیں، میں بولتا ہوں اونٹ کو رکھیں گے کھلا، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ پہ اونٹ کو. کوئی چور نہیں چوری کر سکتا ہے. اونٹ لے جاتے ہیں انسان کو. پھر انسان گاڑی کھولتا ہے، انسان گاڑی کھلی رکھتا ہے، چابی نہیں مجھے بند نہیں رکھنی ہے، مجھے گاڑی کھلی رکھنی ہے کیونکہ مجھے رب پہ بھروسہ ہے، چابی بھروسہ نہیں کرنے ہے مجھے. کیوں کہ توکل. گاڑی اس کو لے جائیں گے انسان کو. انسان بولے گا کہ مجھے خود رزق مل جائے گا، مجھے خود جاب مل جائے گی، مجھے خود پیسے مل جائیں گے، مجھے کیوں کوشش کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. توکل یہ صحیح نہیں ہے. توکل کیا ہوتا ہے؟
ہاں بالکل ایکسٹراڈنری امید رکھنا. توکل مطلب ہوتا ہے کیا؟ توکل مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پوری ہارڈ ورک کر رہا ہوں، میں پورے ایفرٹس دے رہا ہوں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں ساری چیزیں اپنا رہا ہوں، اس کے بعد بول رہا ہوں کہ رزلٹ اللہ تعالیٰ تک ہے. اس کو بولتے ہیں توکل. سچ میں یہ ڈیفینیشن توکل کی ہے. یہ باب تفاعل ہے نا، دیکھیے توکل باب تفاعل، توکل باب تفاعل. یہاں پہ یہ فرق ہو جاتا ہے. توکل اور توکل میں فرق کرنا ہے، کیونکہ یہ اس نے خود فرمایا نا اس چیز کے بارے میں کہ اونٹ باندھو پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑو. ایسے ہی اونٹ کھلا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا اونٹ کو، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ایسے. اس کے بعد دیکھیے آپ یہ والا. اب وین ویئرنگ اے نیو گارمنٹ، وہ تھا لباس لگانے کی دعا. یہ نیا لباس لگانے کی دعا، ٹھیک ہے. اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفات کے مستحق آپ ہی ہو. انت کسوتنی، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے، انت کسوتا، آپ نے مجھے لباس لگایا، نی مجھے، ہی اس سے، یو ہیو کلوتھ می ود اٹ، آپ نے مجھے اس سے لباس لگایا، نئے لباس سے. نئے لباس نہیں لگایا، وہ مجھے کس کی عطائی کر، رب کی طرف سے مجھے مل گیا ہو، تو میں رب کا شکر کر رہا ہوں اس چیز میں. اسألک من خیری، میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اس کے خیر کا، جو میں نے لباس لگا اس کے خیر کا. وخیر ما صنع له، اینڈ دا گڈ فار وچ اٹ واز میڈ، اور اس خیر کا میں سوال کرتا ہوں جس کے لیے بنایا گیا تھا یہ لباس. کس کے لیے لباس کو لگا تھا انسان؟ پہلی بات صدر کو ڈھانپنے کے لیے، ہارش کلائمیٹ سے بچنے کے لیے، اور زینت ہوتی ہے لباس میں نا، بہت زینت ہوتی ہے لباس میں. اچھا لباس سے انسان مزین لگتا ہے خود ہی. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اچھا، واعوذ بک من شری، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے اس لباس کے شر سے. جیسے اگر کوئی لڑکی ہے، وہ لگاتی ہے غلط لباس، ٹائٹ کلوتھنگ کرتی ہے وہ، یا لڑکا بھی لگاتا ہے ٹائٹ کلوتھنگ، یا لڑکی لگاتی ہے ٹرانسپیرنٹ کپڑے، لڑکا لگاتا ہے ٹرانسپیرنٹ کپڑے، تو اسے فتنے میں ڈالتا ہے نا باقیوں کو. تو اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں ان لباس سے جو شر کا ذریعہ بن جائیں گے، ویسے لباس. وہ شر ما صنع له، اور جو جس شر کے لیے یہ بنایا گیا تھا لباس، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے لباس سے کوئی شر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے. کاسیات عاریات ہے نا، تو اس میں کیا آ گیا ہے؟ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس لگا کے بھی لباس کے بغیر ہوگی. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ کچھ علماء بولتے تفسیر، اس کو ترجمے تفسیر میں، مطلب شرح میں، کہ اس سے مراد ہے کہ وہ اتنی ٹائٹ کلوتھنگ لگاتی ہوں گی کہ ان سے ان کے آزاد ظاہر ہو جاتے ہوں گے، یا وہ ٹرانسپیرنٹ کلوتھنگ لگاتی ہوں گی جس سے ان کے آزاد دکھ رہے ہوں گے آر پار. تو اور مائلاتن ممیلاتن، جو عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حدیث میں آ گیا ہے، وہ خود مائل ہو جاتی ہے، خود ہو جاتی ہے اٹریکٹ میلز کی اور. ممیلاتن، مائلاتن، ایک تو پہلے مائل کرتی ہے اور مردوں کو آپس. مردوں کو کرتی ہے کہ مائل اپنی ہو، اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرے سے مرد اٹریکٹ ہو رہا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو اس کا جو ایگو ہے وہ اس کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے ایگو کو، ہاں مجھے آ رہا ہے اٹریکٹ کرنا کسی کو اپنی اور، ہاں مطلب مجھ میں ویلیو ہے کچھ نہ کچھ. اور خود ہوتی ہے اٹریکٹ، کرتی بھی اٹریکٹ. حدیث میں آ گیا لم یجد عرف الجنہ، ایسی عورتیں جنت کا خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت کی فریگننس بھی نہیں پائیں گی، جو خود چاہتی ہے میں فتنے میں جاؤں، اور پہلے فتنے میں ڈلواؤں اور فتنے میں جاؤں. فتنے میں ڈلواؤں ہر ایک کو، چاہے وہ مجھ میں انٹرسٹ ہے نہیں، اور فتنے میں جاؤں اس کے جس میں میں انٹرسٹ ہوں اس کو بھی ڈالوں فتنے میں. تو حدیث میں آ گیا